अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम रियासत, अवामी हुकूक और आईन पाकिस्तान पे बात करेंगे और हमें मौजूद पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है जनाब हाफिज़ मोहम्मद एहसान खोखर एडवोकेट। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शौकत बसरा साहब, और हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इंसानी हुकूक या पब्लिक राइट्स की जब हम बात करें, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 to 38 में वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पब्लिक राइट्स के हवाले से इस वक्त किस स्टेज पे खड़ी है? क्या उसमें बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, इसमें बात की कि बिल्कुल अवाम पाकिस्तान की हकूक़, अवाम के हकूक़, ह्यूमन राइट्स के जो कानून हैं बिल्कुल वो वाज़ेह हैं और उस पर ज़रूर होने चाहिए, लेकिन हमें ये तफ़रीक करनी चाहिए कि इज़हार राय किस हद तक जाना चाहिए। जी अगर आप अपने नेशनल सिक्योरिटी के अदारों के बारे में बात करते हैं और जो जो दुश्मन के नैरेटिव को इनएडवर्टली, मैं नहीं कहता कि जानबूझकर, इनएडवर्टली अगर आप उसको वही फॉलो कर लेते हैं गलती से, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। इसके लिए बात ये की जाती है कि हमें सोच समझ के बात करें। आपने जो हुकूमत को कहना है, आपने जो आपका दिल चाहता है करें, लेकिन बी वेरी क्लियर कि अपने स्टांस या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। क्योंकि देखें, मोरल ऑफ ट्रूप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लोग रोज़ाना की तादाद में हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। जी आपके सामने कितने अभी मेजर बाबर शहीद हुए, मियाँ वाली में उनको बरियल हुआ, इससे पहले कितनी चीज़ें होती हैं। ये हमने देखना है कि हमने किस, अब दुनिया में देख लें, इंडिया में देख लें, कहीं देखें क्या वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में कोई बात करते हैं। वहाँ पर भी टोटल, इवन सुप्रीम कोर्ट उनकी हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ है, हाथ बांधे हुए। आपके सामने अभी कश्मीर का मामला था, 4-5 साल के बाद उन्होंने जाके फैसला किया जी कश्मीर का वो जो 370 और 335 है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर अदारे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, इसमें ये सोचना चाहिए कि आपको इस वक्त क्या स्टेप लेने हैं। क्या आप स्ट्रीट पर आके मुल्क की इकॉनमी का जो हाल है, मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या इससे मुल्क को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नंबर 1। नंबर 2, या विद इन द बाउंड्स ऑफ जो आपकी लिमिट्स है कि जी आप इलेक्शन में 47-45 की प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोर्ट में जाएं, आप रेमेडी लें, जी अपने लोगों को रिस्टोर करें, अपनी मेजॉरिटी गेन करें, इन हाउस चेंज करें। व्हाई नॉट? ये आपका ये राइट है, वोटर का भी, पार्टी का भी और सबका। अच्छा ब्रिगेडियर बजाय साहब, चल देखें। जी अच्छा ये बताइए कि यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाए, वहाँ पे प्रिवेंशन का या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का फार्मूला होता है। अभी आर्मी चीफ ने जैसे कहा था कि वेनमस स्टफ जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा है, उससे बचना चाहिए। और आपने देखा कल पंजाब असम्बली में हत्तक इज़्ज़त का कानून भी बन गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो कानून बन रहा है, मैं इसको ये भी अभी कहता हूँ, इसको और डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए थी। ठीक। क्योंकि तमाम आप मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं वो दे आर अगेंस्ट इट, दे डोंट वांट कि ये गलत सिस्टम है। हुकूमत, पंजाब हुकूमत चाहिए कि दोबारा इनसे सजेशन लेते, ठीक। उसको एक ड्राफ्ट बनाते, ड्राफ्ट बना के आप अपने मीडिया के जर्नलिस्ट जो भी आपकी यूनियन है उसको डिस्कस करते, उसके बाद उसको फाइनलाइज कर लेते। ठीक। जल्दबाजी में जो भी काम करेंगे जनरली एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन हम क्यों ना अपने खुद एज पाकिस्तानी ये फैसला करें कि हमने अपनी ट्रुप्स को, सिक्योरिटी फोर्सेज जो जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, -20 टेम्परेचर बैठे हुए शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज को, उन ट्रुप्स को कितना फर्क पड़ता है, ये सोच के हमने फैसला करना है। जी मुल्क के लिए पहले पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। इसके साथ अब देखें ना, एक ऑप्शन क्या है, आपको रेमेडी कोर्ट में जाएं, बिल्कुल 47 अगर आपको इतराज़ है वहाँ से अपनी रेमेडी लें, इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर करें, दोबारा इलेक्शन करवाएं, या वो काउंटिंग में अगर क्लियर होते हैं तो हो जाते हैं आपकी मेजॉरिटी, तो गो एंड चेंज द गवर्नमेंट। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें आपको ये नुकसान नहीं होगा कि फिर 40-50-60 अरब रुपए का आप खर्च करेंगे, एक नए प्रोसेस में चले जाएंगे जिससे मुल्क को भी नुकसान होगा और मुल्क में जो फॉरेन इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो रही है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें सोचिए, अगर इमरान साहब को, मैं तो ईबानी पाक जो पीटीआई हैं उनका भी मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर उनको कोर्ट से रेमेडी मिलती है, अच्छा। देन शुड कम आउट और आके अपना इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं, को स्ट्रॉन्ग पोजीशन रोल करें, केस लड़ें, उसके बाद अपनी मेजॉरिटी करें, कम आउट। तो ये देर कई कॉम्बिनेशन है, बट
ملک کی اسٹیبلٹی پولیٹیکل اور اکانومی اس کو ہم نے ضرور مد نظر رکھنا ہے ملک کے لیے. جی اسی پوائنٹ کو لے کے شوکت بادشاہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر عدالت ریلیف دیتی ہے، ٹھیک ہے، آئین میں کانسٹیٹیوشن میں جب ہم پبلک رائٹس کی بات کرتے ہیں، یو ہیو ٹو فیس دا کانسٹیٹیوشن، ہم کہتے ہیں نو ون از ابو دا لا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، عدالت ریلیف دے، وہ پھر آئیں الیکشن لڑیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا. بریگیڈیئر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، لیکن ان کی کسی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہر چیز کا ان کو پتہ بھی ہے، ان کے علم بھی ہے، لیکن ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں. کہاں پہ انصاف ہے، کہاں پہ آئین ہے، کہاں پہ قانون ہے؟ پاکستان تو اس وقت بنانا ریپبلک سے بھی اگلے والی اسٹیٹ ہے. ہمیں سچ روٹی 16 کی ہوگی. سنیے نا، سنیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے. شوکت بسرا جب فوج کا ٹرک گزرتا تھا میں یوں کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ دے آر مائی پرائڈ. اور ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آئین پاکستان ایک آپ کے بہت کہا جاتا رہا، یہاں کے آمروں نے کہا کہ ہمارے پاؤں پہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. مجھے بتائیے 76 سال میں کیا مجھے بریگیڈیئر صاحب حلفاً یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر وزیر اعظم کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا؟ ایک کتنے وزیر اعظم بدل گئے. ہمیں صرف اگر ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اب پاکستان کو نیشن بنانا چاہتے ہیں، اب پاکستان کو قوم بنانا چاہتے ہیں، جب تک یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، جب تک یہاں ہم کہتے ہیں نا وہ حضرت علی کا قول ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. بدقسمتی سے یہ معاشرہ طاقتور کا معاشرہ ہے، یہ پیسے والے کا معاشرہ ہے. جو جتنا بڑا طاقتور ہے، جو جتنا بڑا عہدے والا ہے پاکستان میں، اس کے لیے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں الفاظی کے ساتھ، آپ جی وہ، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا فخر ہے ہمارے شہداء، ہمارے کل کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. لیکن وہ تو انہوں نے اپنے گھر میں جو آگ لگی تھی، جو حملہ ہوا تھا، یہ تو جسٹیفائیڈ ہے کہ جب جی ایچ کیو پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو کچھ ہوگا، شہداء کے مجسمے گریں گے، تو اپنے فوجیوں کے مورال کے لیے تو انہیں کرنا پڑے گا. یہ تو حق ان سے نہیں چھین سکتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جس نے کیا اس کو سزائیں دے. آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی بہانہ تھا، تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا؟ ہم ڈے ون سے کہتے ہیں، ثبوت نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ڈے ون سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ بنتا ہے جس کا اوور ویلمنگ ایویڈنس نہ ہو. ٹی وی میں سب کچھ دکھایا ہے. اچھا ٹی وی پہ دکھا دیا، آڈیو ویڈیو آپ کے رہنماؤں بہت کی. چلے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا لیتا ہوں. ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب 120 لوگ موجود ہیں، یہی کہا گیا کہ جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ یا جناح ہاؤس پہ یا کور کمانڈر ہاؤس پہ یا شہداء کی توہین کی. 120 لوگ بتائے گئے. اچھا یہ احتجاج اس طرح کا پبلک رائٹس میں تو نہیں میں آتا. کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب غلط ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا؟ کیا یہ پولیٹیکل ورکر تھے یا دہشت گرد تھے؟ اس کو بھی ڈیفائن کر لیں. دہشت گرد تو یہاں پہ کھلے عام پھر رہے ہیں، تو آپ نے آج تک کچھ نہیں کہا. اور میں یہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 120 لوگ بتائے گئے. پھر کیا ہوا؟ شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میں 9 مئی کو اپنے ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں موجود تھا. آج 30 ایف آئی آر میرے اوپر ہیں. آج ہر وہ آدمی جس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا اس کو ایف آئی آر میں بک کر دیا گیا. اس کے لیے جرم تھا تحریک انصاف کا نام لینا، عمران خان کا نکلنا. یہ کیا تھا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کیوں آپ نے ایک ایک عورت پہ 50 ایف آئی آر دے دی؟ سو میں یہ کہتا ہوں، میں فکرہ اینڈ کر کے بریگیڈیئر صاحب سے یہ کہوں گا، خدا را بریگیڈیئر صاحب اللہ کا واسطہ ہے، یہ پاکستان، آپ نے کہا نا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ الیکشن میں ڈائریکٹ وکٹم ہوں. یہ الیکشن کس نے چرایا ہے؟ یہی اوپن بات کر لیتے ہیں. وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ریپورٹل دینا چاہیں گے؟ میرا جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ کرے کہ ایک نیریٹو بلڈ کریں فوج اور عوام میں نفرت کی، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ. یہ اس وقت انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کیسے جنگ کے ڈھول بجا رہے ہیں. میں انڈیا چینل میں چاہتا ہوں، میں نے جانا چھوڑ دیا ہے. آئی ہیو نو ورڈ جس طریقے سے وہ شور مچا رہے ہیں. اور یہ جو نیریٹو بلڈ کر دیا میر جعفر، میر صادق، جنرل باجوہ، جنرل فیض فوج کے خلاف، پھر آپ نے 9 مئی جو کر دیا، آپ کے بانی نے ایک دفعہ بھی اس کو ریگریٹ کیا؟ اگر اسی وقت کہہ دیتے جی کہ میں اپنی پارٹی کے بہاف پہ میں آئی اپالوجائز فرام دا کمیونٹی کی، کس چیز کی معافی؟ کور کمانڈر کے گھر پہ گئے، کیوں آپ نے کریں ان کے خلاف کاروائی، کریں ان کے خلاف کاروائی. آپ نشان حیدر کے جا کے ان تو کریں نا بریگیڈیئر صاحب ان کے خلاف کاروائی، کون روک رہا ہے؟ کرنے نہیں دیتے. ملٹری کورٹ میں سٹے کیا ہوا ہے، کیسے کریں؟ کورٹ نے روکے ہوئے. بالکل کیس چلے، بالکل بہت چلے، چلے چلا لیں، چلا کے ان کو بھی تو سزائیں دینا. 1 سال ہو گیا، کہیں پہ سٹے نہیں ہے. 1 سال ہو گیا اپنے بندے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن سزا نہیں ملے گی. میں بات یہ کر رہا ہوں، انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے. ان کے ڈیفینس کے لائر ہوں گے، ہائی کورٹ کی ان کے ریمیڈی ہے، سپریم کورٹ ریڈی. صرف ایکسپیڈنٹ ہوتا ہے. یہ جو
10 سال کیس چلتے ہیں, اس کا پرپز ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ کشمیر میں جو ہوا ہے, اگر اس وقت کچھ کو سزا ملی نہ کرتے کبھی بھی نہ. صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا. حافظ احسان صاحب سینئر قانون دان ہے, بحث کہاں سے کہاں چلی, ریلیونٹ ہوتا ہے. یہ بتائیں ریاست عوامی حقوق اور آئین پاکستان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس وقت کس سٹیج پہ کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اوپننگ جو تھا کویسچن وہ بھی یہی تھا, لیکن بات جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی. اور حالانکہ یہ بات کا میرا خیال ہے کہ جس ٹاپک پہ آج ہم بیٹھے ہیں اس کانٹیکسٹ ہٹ کے یہ سارا کچھ ہے, چونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ کا ہے جی. اب یہ ہے کہ جس طرف آپ نے 3 طرف اشارہ کیا, ایک آپ نے ریاست کا ہے, ایک آپ نے اس کے اندر حقوق کا کہا ہے, اور یعنی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن لیول جو ہے وہ کیا ہے جی. اب یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کا بنیادی فرض جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس ملک کے اندر یا اس علاقے کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. ان کے جو حقوق کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک سوشل ایک کانٹریکٹ ہے جو ریاست کا اور پاکستان کا جس وقت جو بنتا ہے لوگوں کا, اس کے اندر ریاست وعدہ کرتی ہے کہ میں آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گی. اور وہ ہمارے آرٹیکلز جو ہیں وہ آرٹیکل 8 سے سٹارٹ ہو کے اور 38 تک چلتے ہیں, اور اس کے بھی 2 ڈویژنز ہیں. ایک آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے جس کو آپ انفورس کر سکتے ہیں تھرو کانسٹیٹیوشنل کورٹس, اور دوسرا آپ کا پرنسپلز آف پالیسی ہے جو آپ کا آرٹیکل 37 اور 38 ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 37 38 ہی بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو اس ریاست کا ایک پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کہ ریاست کوشش کرے گی کہ آپ کو جلد انصاف ملے, ریاست کوشش کرے گی کہ آپ کی تعلیم کا بندوبست ہو, ریاست کوشش کرے گی کہ آپ کے ساتھ سوشل جسٹس کی جتنی چیزیں ہیں وہ میرٹس کے اوپر آئیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ریاست کوشش کرے گی کہ آپ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو ہم فروغ دیں گے. اس کا 50% ہو رہا ہے ویسے نہیں, اگر تو ہم اس کو دیکھا جائے جرنلی اس سارے ایکسرسائز کو دیکھا جائے تو امپلیمنٹیشن کرنے کے 2 ہی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ٹولز ہیں. ایک آپ کے پاس ہے گورننس میکانزم, یعنی کہ وہ بیوروکریسی جو اس ساری چیز کو چلتی ہے, یعنی کہ 2 ٹیئرز ہیں. ایک آپ کا گورننس ماڈل ہے اور ایک دوسرا آپ کا جوڈیشل ماڈل ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو فیل ہوتا ہے تو اس وقت پھر جو جوڈیشری ہے وہ اپنا انٹروین کرتی ہے. اب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے ریاست کے جو ادارے تھے, اور ان میں سب سے جو بڑا ادارہ ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کو جو انویسٹ کرنا چاہیے تھا ان دونوں ایریاز کے اندر کہ ہم نے آئین تو بنایا لیکن ہم نے وہ نظام جو ہے وہ انگریز کا ابھی بھی لیا ہوا ہے کہ جو سلیبز والا تھا. ہمارے پاس 1860 کا پینل کوڈ ہے, 1898 کا ہمارے پاس کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, 1908 کا ہمارے پاس جو ہے ضابطۂ دیوانی ہے, اور اسی طرح کے جو سارے لاز ہیں وہ لاز جو آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا 73 کے آئین کے اندر کہ ہم اس کی انفورس کریں گے, وہ میکانزم سارا جو ہے وہ سارے کا سارا آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. انٹینشن ٹھیک نہیں ہے یا سسٹم ڈیلیور نہیں کرنے دے رہا؟ دونوں ہیں اس چیز کے اندر, چونکہ یہ ہے نیتیں بھی ٹھیک نہیں. دیکھیں نا کہ نیت تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ایکشنز آر ڈیپینڈنٹ آن یور انٹینشنز. اب اس کا جو سٹارٹ کہاں تھے ہونا تھا, سٹارٹ ہونا تھا آپ کی پارلیمنٹ سے. اب جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ 73 سے لے کے آج تک اس کا جو ٹلٹ ہے لیجسلیشن کا وہ پاکستان کے عام آدمی کی طرف یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس مثلا وہ یہ کہتی ہے, اسٹیٹ آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے تھرو کانسٹیٹیوشن کہ ہم ہر پاکستان کے بچے کو ایجوکیشن دیں گے. آج بھی 2,80,00,000 سے زیادہ بچے باہر ہیں. ریاست آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ میں آپ کو جلد انصاف دوں گی. اس کا برعکس یہ ہے کہ میں اپنی زندگی یا آپ اپنی زندگی یا بسرا صاحب اپنی زندگی کے اندر ان فیصلوں کو کروا نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی, چونکہ مجھے کل مختلف لوگوں نے لیٹر بھی لکھے کہ آپ ایجوکیشن پہ ایک پبلک رائٹس کی بات کریں گے, آپ معتبر لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کا ایشو. اسلام آباد کے جو کالجز ہیں فیڈرل سکولز ہیں ان میں بغیر سفارش کے داخلہ نہیں ملتا, وہاں کی فیس باقی اخراجات دیکھیں تو آئین تو کہتا ہے کہ انہیں مفت تعلیم. وہ ہوا یہ ہے نا, دونوں چیزیں کیپٹل میں یہ میں ڈاکٹر صاحب ہوا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ریاست نے وعدہ کیا, اور دوسرا اگر ریاست وعدہ کرتی ہے تو پھر اس کو ریسورسز کی ضرورت ہے. اب ریسورسز جو ہیں آپ کو 2 جگہ سے آئیں گے, یا آپ ٹیکس اکٹھا کریں یا آپ کی جو آبادی ہے اس کا پروپورشن جو ہے آپ سے لے رہے ہیں. نہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ میٹ کریں. اب ماشاءاللہ ہماری جو آبادی ہے وہ پہنچ گئی ہے 25 کروڑ تک, وہ انفراسٹرکچر ہم نے نہیں بنایا جو 25 کروڑ لوگوں کو کوپ کرے.
جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے ریاست پاکستان بنیادی انسانی حقوق پبلک رائٹس کی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی امپلیمنٹیشن کی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آرٹیکل 38 کا ریفرنس لے کے کہ سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی اور اس کی کلاز ایف میں لکھا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. تو ایز ارلی ایز پاسبل اب تک نہیں آیا. وہ کون سی طاقتیں ہیں جو سود کے خاتمے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ اس میں بیسیکلی بات ہمیں یہ سمجھنے کہ ایک اسٹیٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور سسٹم آف گورنمنٹ چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 1 از گڈ گورننس. جی. نمبر 2 ہے کہ میرٹ پہ ہر ایک کو اپوائنٹ کریں جو وٹ ایور آپ نے کسی کو لگانا میرٹ. نمبر 3 ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4 اگر کرپشن ہے تو اس کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی فار ایوری ون. ٹھیک. یہ فقدان ہمارے پاس ہے 4 ملک. ٹھیک ہے. اب آپ عوام اپنے نمائندے اسمبلی میں لے کے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے. ہماری کانسٹیٹیوئنسی کے اندر جو کام ہیں وہ اچھے ہوں گے, ہیلتھ کے ہوں گے, ایجوکیشن کے ہوں گے, جی. اس کے بعد آپ کی جاب اپرچونیٹی وٹ ایور جو رول کا باٹل نیکس نہیں ہوگی ختم ہو جائے گا. زیرو کام آپ اپنے آپ کو بنانے لگ جاتے ہیں. یہ سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک کریں, سسٹم کو فالو کریں اور اس کے بعد آپ اگر ایک آئین میں یہ تعین کیا ہوا ہے کہ آپ نے کردار کشی جو ہے اپنے سیکورٹی فورس کی کرنی مت کریں. باقی جو مرضی کریں آپ. اگر آپ ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں وہ بات کروں, ابھی اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں. بات یہ کہ ابھی لیٹس موو فارورڈ. پاکستان کو اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے نکالنے کے لیے وی ایز اے نیشن ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک کو اب آگے کیسے لے کے وٹ ایور ہیز ہیپنڈ موو فارورڈ کریں اور اس کا حل نکالیں. کیا اسٹریک پہنے کا اس کا حل ہوگا یا اسمبلی میں بیٹھ کے حل ہوگا؟ ٹھیک ہے. یا ود ان ہاؤس چینج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, ضرور کریں جو طریقہ ہے. لیکن بار بار الیکشن یہ ہم سوٹ نہیں کر سکتے. سیکنڈ دیکھیں اگر 9 مئی کو لیکن ہاؤس چینج بریگیڈیئر صاحب ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے ریمیڈی آپ کو کورٹ اگر آپ فیئر ہیں وہ آپ 45% کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ لوگ واپس آ جائیں اور آپ اپنے آپ کی میجورٹی بن جائے. یو کین ڈو اٹ. لیکن یہ سوچ رکھنی یہ صرف یہ کہ اسٹیٹ پہ آنا ہے, نئے الیکشن ہوں گے, کیا اس سے 1 سال پیچھے اور ملک چلا جائے گا, کیا ہم کر تو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں نے اس وقت غلطیاں کی ہیں یا اداروں کو میلائن کیا سوشل میڈیا میں پریکٹیکلی, ان سے ریکنسلیشن کریں برائے بجائے ریٹریبیوٹیو جسٹس کی؟ دیکھیں ریکنسل کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کون سی کوئی اتنے بڑے ظلم اگر اپنی پولیٹیکل پارٹی اپنے سب ٹالرنس ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے آپ نے ایک چیز پہ قدغن لگانی ہے کہ آپ نے سیکورٹی فورس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑے گا. آپ آنیسٹلی 20-25 سال کی ویڈو بچی, ایک اس کا بچہ ہے اور اس کا ہسبینڈ میجر یا کیپٹن شہید ہوا ہے. اب اس کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے ظاہر ہے ایگزیکٹلی نیشنل ہے. تکلیف یہ ہے مائیں ہماری ملک کی کہتی ہیں یہ 4 بیٹے 3 میرے شہید ہو گئے ہیں, یہ چوتھا بھی لے لو فوج میں. جی بریگیڈیئر صاحب وہ یہیں کے ہیں, دلی جھارکھنڈ سے تو نہیں ہے. آپ کے پوائنٹ کوئی آگے شوکت بسر صاحب یہ بتائیں, بات تو ان کی درست ہے, ادارے ان کے بچے جو قربان ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ہماری فیملی میں سے ہوں, کسی کا ریلیٹیو بھی فوج میں ہوں گے, ان کا قصور نہیں ہے. جب وہ ابھی بریگیڈیئر نیازی جو شہید ہوئے کون میجر نیازی میرے خیال میں, ان کا دیکھے جسد خاکی جب گیا گھر والوں کی کیا حالت تھی. تو ینگسٹرز جو اپنا جو ہے کل ہمارے آج پہ قربان کرے ان کو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کو چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں باقی ریکنسلیشن کے لیے تیار ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری قوم کے بچے ہیں, ہمارا فخر ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کے ہماری سلامتی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں, یہ بارڈروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہے سیاستدان ہی موقع دیتے. اچھا میں ابھی نا تھوڑی دیر باتیں کھل کے کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم کہہ رہے تھے, اب آئین کی بات کر رہے ہیں, جب تک یہ نظام ختم نہیں کریں گے عوام کو فیصلے کرنے دیں. ابھی بہت بریگیڈیئر صاحب نے اچھی بات کہی کہ عوام نمائندے منتخب کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب شوکت بسرا کو عوام نے منتخب کیا ہے, میں 1,04,000 ووٹ لے کر آیا ہوں. اور یہ جو وہ لوگ جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے ان کو آپ نے کسی کو نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا الیکشن کمیشن پھر کہاں ہے؟ میں پھر اس کے بعد آ رہا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی آپ نے, ماضی میں چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر ابھی $11 بلین کن کی پراپرٹی نکلی ہے دبئی کے اندر. سیاستدان زیادہ ہیں, وہی کہہ رہا ہوں, پولیٹیشنز کا بھی نام ہے. وہی زرداری ٹولہ اور نواز شریف ٹولہ. جو بھی آگے چلیں
ابھی 85 ارب کا ڈاکہ پڑا آپ کا صرف گندم کا, کہاں گئے, کون چور ہیں؟ ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب آپ بات کیجیے گا. 85 ارب کا ڈاکہ پڑا, کہاں گیا آپ کا, کوئی پروب ہوا؟ ابھی یہ 48 ارب کا کوئلہ کا فراڈ ہوا ہے ساہیوال کے اندر. اس کی وجہ بڑی مچھلیاں, ان کا کوئی احتساب نہیں کرے گا. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ 2% یا 3% کا ملک ہے, وہ اس کے مالک ہیں, 8-10 بیوروکریٹس ہیں, 8-10 سیاستدان ہیں, یا آپ باقی نام لینا کون ہے 8-10؟ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی میں بتا دیتا ہوں, میری بات سن لیں. ججز 8 کون سے ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے مولوی والے فیصلے دیے. چیف جسٹس نے کل ایک پین توشہ جو انہیں گفٹ ملا توشہ خانے میں جمع کر, اس سے زیادہ آنسٹی کیا چاہیے؟ چھوڑ دینا, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بات مکمل کر رہا ہوں. میں بڑا دکھا ہوں, میں عوام ہوں, میں وہ عوام ہوں. بریگیڈیئر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہ بریگیڈیئر صاحب, ان کی وجہ سے تو مسائل وہ ہیں. نام بتانا اگر آج فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئین کے اندر جانا ہے, دیکھیں میں بتاؤں, انڈیا میں کرپشن نہیں ہے, انڈیا میں برے حالات نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پر آج وہاں پہ کوئی الیکشن بھی مجھے ہوتا ہے؟ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں, عوام کے نمائندے آنے دیں, یا یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جمہوریت ریاست چھوڑ دیں, ڈرامے بازی ہم چھوڑ دیں. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا. دیکھیں باپ مجھے یہ بتائیں, اب پچھلے 2007 کے بعد کس کی حکومت ہے؟ آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. آپ کی لیڈرشپ کی کمزوری یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ سٹرانگ ہو, گورننس اچھی ہو, تو عوام کبھی کسی فوج کی طرف نہیں دیکھیں گے, نہ آنے دیں گے. آپ نے ٹرکی میں کیا ہوا تھا, لیڈر سٹرانگ پیدا کریں. ابھی کیا ہوا بریگیڈیئر صاحب, عوام نے منتخب کیا عمران خان کو اور تحریک انصاف کو, آپ نے آنے دیے؟ کراچی میں 20,000 ووٹ نہیں ملا ایم کیو ایم کو, اور آپ نے 1 لاکھ ووٹ دلوا دیا ان کو. الیکشن کمیشن, اچھا دیکھیں نیلسن منڈیلا سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لیڈر اینڈ اے پولیٹیشین. اس سے پولیٹیشین وہ جس طرح اگلے الیکشن کا سوچتا ہے. لیڈر بنا شیخ ذوالفقار علی بھٹو, آپ نے تختہ جار پہ لٹکا دیا. لیڈر بنا عمران خان, آپ نے اس کو جیل میں بند کر دیا. کیسے, کیوں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, 9 مئی نہ کرتے, نومبر میں آپ لوگ آرام سے جیتے ہوتے ہیں. غلطیاں تو اپنی ہیں, آپ لوگوں نے خود اپنی درازیں نکالیں. ڈاکٹر صاحب بریگیڈیئر صاحب کراس ٹاک ہو رہی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے, آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے. بالکل پاکستان سن تو لیں, پاکستان کے لیے جینا اور مرنا ہے. جی بس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. جب پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے کروڑوں کا بجٹ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پروٹوکول, سرکاری خرچے, فیول, کیا فیسلٹیز ہیں, تو پبلک رائٹس دب جاتے ہیں. آرٹیکل 38 کہاں کھڑا ہے؟ نہ فری ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ کیئر ہے. پمز میں آپ چلے جائیں, ایکو کا 1 مہینے بعد ٹائم ملے گا, ہارٹ پیشنٹ 1 ماہ ویٹ کرے گا, اٹس امپاسبل. بلا سود بینکاری, اس پہ بھی کوئی نہیں ہے. تو کدھر ہے پبلک رائٹس؟ نہیں, آپ سے 1 منٹ لینا ہے. 17 سیٹوں والا اگر آپ جعلی وزیر اعظم بنا دیں گے, 36 سیٹوں والی جعلی وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, 24 سیٹوں والا جعلی صدر بنا دیں گے, تو یہی ہوں گے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اشرافیہ ہے, یہ زبانی یاد کیسے آپ کو اتنا فکر؟ جی پلیز. جی آپ صاحب بس راز صاحب ہمارے دوست حقیقت گلا نہیں نہ کرتے سی, سچ ہے کیا پاپڑ مچدا ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, یہ 3.5 پونے 4 سال یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, اور ایک بات کر لیں, آپ نے ماشاءاللہ اتنی باتیں کی ہیں, اور تیسری ٹرم ان کی کے پی کے کے اندر ہے. کے پی کے اندر 1,000 ارب روپے سے زیادہ اس وقت صوبہ جو ہے مقروض ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ دکھائیں کہ جو کے پی کے اندر لگا. میں آئی ایم ناٹ فیورنگ اینی پولیٹیکل پارٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرفارمنس. سے اگر پرفارمنس بہتر ہوتی ہے گورننس کے اندر, پالیٹیشینز کی یا لیڈرز کی, تو اس کا ایک آئے گا نا. ابھی جو جس چیز پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ پرفارمنس کیا ہے. ابھی تو انہوں نے ایک پہ کہا, کیا 3.5 پونے 4 سال کے اندر جو تھا فارمر پرائم منسٹر کا مینیفیسٹو, کیا اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز آئیں؟ کیا اس ملک میں پولیس ریفارمز آئیں؟ کیا اس ملک کے اندر جس طرح پنجاب کو انہوں نے چلائے رکھا تھا, اور پنجاب کا چیف منسٹر اور وہ جو ساری چیزیں تھیں, کیا پاکستان کے اندر کبھی پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں ایک لیٹر ایسا آئے جو میٹنگ کے اندر ہی کھلے اور اسے کلوز کر دیں, اور جس ٹائیکون کے خلاف یہ بولتے تھے اسی ٹائیکون کے بینیفیشری ہوں, اور وہی ایک خاتون جو پنجاب کے اندر چلا رہی ہو, پراپرٹی ٹائیکون جو ہے, وہ اس کے اندر آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ جانی چاہیے پرفارم. اب یہ ہے کہ لیجسلیشن کتنی آئی, اور اسی کے اندر یہ کہا گیا کہ جب وہ تھا کہ جی وہ میں یا کسی اور کی ڈیوٹی لگاتا تھا تو ہمارے ممبرز بھی وہی پورے کرتے تھے, اور اس وقت جنرل خان صاحب نے انہوں نے کہا ہے,
کی ڈیوٹی ایک بھائی لگاتا جان تھا. انہی کے کرنل سے نا, وہ ایک ہی کرنل بھائی سے جان دیا تھا ایک جواب. نہیں نہیں ایک بس بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صرف اپنی بات جو ہے, کیا اس دور کے اندر فیٹف کے اندر فوج نے مدد نہیں کی جی, اور اس کو پرائم منسٹر نے اکنالج نہیں کیا؟ دنیا کے اندر ہم گرے لسٹ, کیا اس دور کے مل جل کے چلتے نہیں, کیا سارے اس دور کے اندر لوکسٹ نے کے اندر فوج نے خدمت نہیں کی, فوج نے کوارڈینیٹ نہیں کیا؟ کیا اس دور کے اندر این سی او سی اور آپ کا یہ جو کووڈ آیا ہوا تھا اس کے اندر فوج اور سویلین گورنمنٹ مل کے نہیں بیٹھے, انہوں نے کام نہیں کیا؟ اور دنیا کے اندر کیا ورلڈ بینک نے آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو آپ میں کی یہ ہے, اسی سمجھتا میں ہوں کہ بجائے یہ ہے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں, اگر ہم ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں جو ہے ہماری طرف آتی ہیں. اب ان 4 کے اندر دیکھ لیں کہ پورے 4.25 سال کے اندر پنجاب کے اندر کون سا ویلفیئر ہوا جس کو ٹریڈ مارک کر کے اس وقت اچھا حافظ صاحب ون لائنر بتائیں, ہاں. پبلک رائٹس جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ان کی حالت کیا ہے؟ یہ پبلک دیکھیں نا, پبلک رائٹس جو ہے ان گورنمنٹ کے کمپیریزنز کر لیں نا, کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 73 سے لے کے 77 کے اندر کر لیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 77 سے جنرل ضیاء الحق آپ دیکھ لیں, اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب دیکھ لیں, پھر ان کی حکومت دیکھ لیں, پیپلز پارٹی. پبلک رائٹس اسی جگہ کھڑے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس ملک کے اندر پیسہ یا سفارش ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں, اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو سسٹم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آتا, چونکہ سسٹم کے اندر اتنا مینیورڈ اور اس کے اندر جان ایسی نہیں رہی, چونکہ ذمہ داری جن لوگوں کی تھی, جن کو یہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن کو دوسری پارٹیز بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا فوکس جو سینٹرک ہونا چاہیے تھا پاکستان کا عام آدمی, پاکستان کا ویل, اور کن چیزوں کے اندر ہے ڈاکٹر صاحب, وہ 5-6 موٹی چیزیں. نمبر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایجوکیشن کو عام کریں, جہاں ایجوکیشن آپ نے فارمل دینی ہے وہاں پہ کنونشنل ایجوکیشن دیں, اس ملک کے بچے پڑھیں, یا وہ اپنے لیے بھی کمائی کریں, باہر کے اندر بھی جائیں. اسکل مینجمنٹ. دوسرا اس ملک کا جو سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ جو ریسورسز آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 18ویں ترمیم سے لے کے اب تک جو ہے ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر اور آپ کا سندھ کے اندر اور سرحد اور بلوچستان کے اندر گیا. کیا اس ہزاروں ارب روپے کا پاکستان کے عام آدمی کو جو صوبے کے اندر رہ رہا ہے اسے فائدہ ہوا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو 1947 کے اندر لوگ کو اس وقت شور مچاتے تھے یا کہتے تھے کہ انصاف کا نظام ٹھیک نہیں, آج 2024 میں نہیں کر رہے کہ انصاف کا نظام نہیں کر رہا ہے؟ اور اس کا جو حل ہے وہ یہ حل ہے کہ ان پالیٹیشنز کو, اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ کو یہ بیٹھ کے آگے جانا چاہیے. یہ دیکھیں نا, یہ بات ریاست مدینہ میں نہیں, ریاست مدینہ کے اندر اگر آپ حضرت عمر فاروق کی مثال لیں نا, نہیں 2 چیزیں انہوں نے کہی. ایک اس بچی کا واقعہ جس کے اندر اس نے کہا کہ ملاوٹ نہیں کرنی ماں, وہ خلیفہ وقت دیکھ رہا ہے, اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ اس نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کو کتا بھی مرے تو اس کا عمر فاروق کو حساب دینا پڑے گا. تو بات وہاں تک جائے. اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر کچھ چیز پہ جاتے ہیں, کوئی ایسی چیز بسرا صاحب بتا دیں کہ جو 4.25 سال کے اندر ریاست مدینہ کی پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئی ہو, تاکہ اس کا کریڈٹ لینا, تاکہ پاکستان کا عام آدمی جو سمجھے کہ پرفارمنس بیس. آپ دے لیں پھر بریک کی طرف. پرابلم کہاں ہے؟ مجھے حافظ صاحب کو بڑا احترام ہے, بریگیڈ صاحب کو بڑا احترام ہے, حافظ یہ صاحب فیصلہ کون سے؟ اگر احسان صاحب کا بڑا احترام ہے. حافظ احسان صاحب. حافظ احسان صاحب. اچھا میں نے کہا مرشد کی بات. اچھا مجھے بات سنیے, ایسے نہ کریں یار, مجھے بات کرنے دیں پلیز. آپ میری بات آپ کو مجھے کرنے دینا. اگر تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے عوام نے, عوام فیصلہ کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ جس کا بھی کرتے ہیں, اس کو آنے دیں. دیکھیں جب تک آئین پاکستان کے اندر جس ڈپارٹمنٹ کا جس ادارے کا جو رول لکھا ہے, ہم جو سٹارٹ میں اپنے بحث کا آغاز کیا تھا, جو آئین پاکستان مانتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. اگر تو آئین پاکستان مانتے ہیں تو بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. آئین پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے, جو عدلیہ کا رول ہے, جو پارلیمنٹ کا رول ہے, آپ نے ان کو کرنے دیں. جو غلط کرے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ نے عدلیہ کا نظام مضبوط نہیں ہونے دیا. آج کی بات کر لیں, 76 سال بعد آپ کے یہاں پہ صرف یہ ہوگا کہ رول آف لا. طاقت اللہ کی ہے, حکمران امین ہے. بہت خوبصورت بات کرتی. طاقت میرے رب کی, فیصلہ عوام کا. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آئین پاکستان اللہ کے قانون کے تحت, اللہ کے قانون کے تحت ظلم کسی پر نہ ہو, ظلم کسی, وہ کہتے ہیں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن قانون غریب کے لیے, امیر کے لیے, طاقتور کے لیے, کمزور کے لیے,
پیسے والے کے لیے اور غریب کے لیے ایک ہو گیا. میں برگیڈ صاحب آخری فکر بات کر ختم کرنے لگا ہوں, اینڈ میں پھر کہنے لگا ہوں. ایک منٹ برگیڈ صاحب پلیز, تواڈے مسائل پیدا کیتے ہیں جب ملک ٹھیک نہیں ہون ڈیا. برگیڈ آخری بات میں آپ سب کہہ کے آج بھی فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں جو آپ نے آئین بنایا ہے اس کے تابع آپ ملک چلائیں گے. میں واللہ با خدا کہہ سکتا ہوں آپ کو 5 سال لگتے ہیں, 10 سال لگ سکتے ہیں, آپ ڈائریکشن پہ چلے جائیں. جی برگیڈیئر صاحب سولوشن بتائیے گا اس سب کا کیا ہے؟ دیکھیں سلوشن سمپل یہ ہے کہ حکومت سٹرونگ ہو, لیڈر اچھا ہو, اور جو مینیفیسٹو اس کا یہ مطابق فیصلہ کام آپ نے کرے. کرنا ہے, آپ کے ادارے نے کرنا ہے, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے بعد کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اتنی لیڈرشپ ہو کہ وہ فوج کو عوام دیکھے ہی نہیں, فوج کے تو عوام نہیں دیکھنے چاہیے. ابھی یہ آپ لوگ سارا لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں اور وہ بزدار ٹائپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, ملک کی تباہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا فیصلہ نا, ہمیں کرنے دیں. عوام, اگر عوام نے عمران خان کو فیصلہ دیا ہے, اگلی بار عوام ہمیں منتخب نہیں کریں گے, نہیں اگلی بار آپ کو منتخب کر لیں گے. صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک 25 کروڑ کے ملک میں لیڈرز وہ یہ ہمارا حق ہے. اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, فیصلہ ہم کریں گے, فیصلہ اور کوئی نہیں کرے گا. برگیڈیئر صاحب کو بات کرنے کرائیں نا, آپ کے سڑکوں میں کیوں کورٹ سے کرائیں فیصلے, کیوں کورٹ سے کرائیں فیصلہ, پرابلم ختم ہو جائے گا. کورٹ کو آپ کرنے نہیں دیتے. کورٹ الیکشن کمیشن ہے, کورٹ ہے, فوج نے تو نہیں فیصلہ کرنا. نہ الیکشن کمیشن میں بااختیار ہے. عثمان بزدار کون ہوتا ہے, عمران خان کون ہوتا ہے؟ بھائی اگر ہم غلط پرفارم کریں گے عوام ہمیں الیکٹ نہیں کرے گی, عوام ہمیں منتخب نہیں کرے گی. پہلے کام نہیں کرنے دیتے. ابھی آپ سوچیں پاکستان کے لیے ابھی آگے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں فوج سے بات کرنی, فوج بات نہیں کر رہی, پولیٹیشین سے بات کریں, حکومت سے بات کریں. جی برگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت بہت شکریہ جناب شوکت بصرہ صاحب, حافظ احسان صاحب. ناظرین, آج ہم نے ریاست پاکستان, بنیادی انسانی حقوق, پبلک رائٹس کی اور آئین پاکستان پہ بات کی ہے. جہاں تک اسلام کی بات ہے, اگر ریاست مدینہ کی بات کریں, اگر پاکستان کو مدینہ ثانی بنانا ہے تو ہمارے پاس ڈیوائن ڈاکیومنٹ اللہ رب العزت کی کتاب ہے, جو ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی ہے, جس میں بیسک رائٹس بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی صورت میں ایک انکلوسیو سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا, جہاں پہ سٹیزن شپ کے اگر رائٹ کی بات کریں, رائٹ آف لیونگ کی بات کریں, پروٹیکشن آف انٹلیکچوئل کی بات کریں, وہ سارے میں بلیورز نان بلیورز ایکول تھے. خطبہ حجت الوداع ہمارے پاس ہے. کیا وجہ ہے اتنی خوبصورت کتاب, بہترین سنت و سیرت, میثاق مدینہ, موخات ڈکلیریشن, ہیومن رائٹس کا چارٹر ہونے کے باوجود, اور خوبصورت آئین پاکستان, اس کے 1 سے لے کے 38 تک آرٹیکلز ہونے کے باوجود لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں, بچے اسکولوں سے محروم کیوں ہیں, اچھی صحت کیوں نہیں مل رہی, تعلیم اور روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہیں. فلاز ان میں نہیں ہیں, امپلیمنٹیشن میں. اگر سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو یہ آپ پبلک نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کس سمت میں آگے بڑھے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مراد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.